अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, 2 साल बाद हुकूमत ने फायरवॉल को बंद करने का फैसला किया है। अरबों रुपए लगाए गए कि किसी न किसी तरीके से सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जा सके। पाकिस्तान के नौजवान उस तरीके से सोचें जिस तरीके से यह हुकूमत चाहती है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। हर गुजरते दिन के साथ इस हुकूमत को इस बात का इदराक हुआ कि सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं किया जा सकता और बिल आखिर फायरवॉल को बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी ने भी यह इतराफ कर लिया है कि इमरान खान ने हमें बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। हम ये समझते थे कि इमरान खान चंद दिनों के अंदर टूट जाएगा, इमरान खान पांव पड़ेगा और भीख मांगेगा, इमरान खान यह कहेगा कि खुदा का वास्ता मुझे छोड़ दो। लेकिन इमरान खान ने हमारे साथ जो कर दिया है वो हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इमरान खान के साथ अवाम का इतमाद इस लेवल के ऊपर पहुंचा है कि इमरान खान पिछले 930 दिनों से जेल के अंदर है और इस माह रमजानुल मुबारक में जो पहली कॉल दी गई है शौकत खानम की डोनेशन के लिए, उस पहली कॉल पे अवाम ने 42 करोड़ रुपया शौकत खानम को दिया। यह आप अंदाजा लगा लें। अलीमा खान ने जो इंटरव्यू दिया था उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पर टाउट्स को बेनकाब किया था। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि इन टाउट्स को असल गुस्सा इमरान खान के ऊपर है, लेकिन इमरान खान का नाम लेकर ये कोई बात नहीं कर सकते, ये इमरान खान की फैमिली को टारगेट करते हैं। उन्होंने शेर अफजल खान मरवत की बात का जवाब भी दिया था और अली अमीन गंडापुर के फैसले के हवाले से भी बताया था। तो आज शेर अफजल खान मरवत साहब ने कहा है कि मैं अलीमा खान को जवाब दूंगा। सीसीडी के हवाले से पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर बाकायदा तौर पर प्रोग्राम होना शुरू हो गए। पहले जहाज वाला मामला था, अभी तक पंजाब हुकूमत उसके ऊपर जवाब नहीं दे पाई और अब सीसीडी के हवाले से जो खबर आई है वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गजा के अंदर पाकिस्तानी फौज जाएगी या नहीं जाएगी, इस हवाले से अभी तक किसी किस्म की कोई तफसीलात नहीं है, लेकिन यह दावा किया गया है कि शायद पाकिस्तानी फौज वहां पर ना जाए, लेकिन पाकिस्तान की पुलिस में से कुछ लोग गजा के अंदर जाए। ये सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन बर वक्त आप लोगों तक पहुंचती रहे। नाज़रीन करम, सबसे पहले नंबर पर जो बड़ी खबर है, हुकूमत ने फायरवॉल को बंद कर दिया। सोचा यह गया था, किसी ने मशवरा दिया था कि ये जो सोशल मीडिया है इसको कंट्रोल करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी साइंस नहीं है। आप फायरवॉल लगाएं और फायरवॉल लगाने के बाद आप सोशल मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर वही बयानिया चलेगा जो हुकूमत चाहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 2024 के अंदर इस फायरवॉल को इंस्टॉल किया गया था और 2026 के अंदर अरबों रुपए लगाने के बाद इस फायरवॉल को अब खत्म कर दिया गया है। सवाल यह बनता है कि वो अरबों रुपए जो लगाए गए उसका जवाब कौन देगा? वो जो पाकिस्तानी कौम के टैक्स का पैसा लगाया गया उसका हिसाब कौन देगा? अब हुकूमत ने फैसला किया है कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से पहले ये जो है इसको खत्म कर दिया जाएगा। हुकूमत को एक बात का बहुत अच्छे तरीके से इदराक हो चुका है कि इस सोशल मीडिया को किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर आम पाकिस्तानी है। ये जो लोगों को लगता है ना कि जिस सोशल मीडिया के ऊपर इमरान खान के कारकुनान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर लाखों करोड़ों की तादाद में आम पाकिस्तानी है। हाँ, यह बात अलग है कि वो आम पाकिस्तानी इमरान खान को पसंद करते हैं, इमरान खान के लिए बात करते हैं, इमरान खान के नैरेटिव को मजबूत बनाते हैं। आप थोड़ी देर के लिए सोचें, ये अभी जो 11 अरब रुपए का जहाज खरीदा गया पंजाब हुकूमत की जानिब से, इसके ऊपर सिर्फ तहरीक इंसाफ ने तनकीद नहीं की, इसके ऊपर आम पाकिस्तानियों ने भी तनकीद की है। तो जो आम पाकिस्तानी तनकीद करते हैं लाखों करोड़ों की तादाद में, तो उसको आप सोशल मीडिया के ऊपर कैसे काउंटर करेंगे? उसको आप कैसे रोकेंगे? उसको आप नहीं रोक सकते। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल है वो भी जरा देख लें। पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जो वाजिबुल अदा कर्जे हैं वो पहुंच चुके हैं 138 अरब डॉलर तक। आप अंदाजा लगाएं, ये वो कर्जे हैं जो हमने दुनिया के देने हैं। चाइना से कर्जा उठाया हुआ है, सऊदी अरब से उठाया हुआ है, यूएई से उठाया हुआ है, वर्ल्ड बैंक से उठाया हुआ है, आईएमएफ से उठाया हुआ है, चाइनीज बैंकों से भी उठाया हुआ है। ये 138 अरब डॉलर हमने दुनिया को देने हैं। और अरबों रुपए लगा के हम क्या करते हैं? हम फायरवॉल इंस्टॉल करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम इस कौम को कंट्रोल कर लें। ये कौम तो कंट्रोल ना हो सकी। आगे आ जाए जी। पहले बाकायदा तौर पर नून लीग की जानिब से यह इतराफ किया गया था कि इमरान खान ने जो जेल काटी है वो बड़ी बहादुरी के साथ काटी है। हमें इस चीज का इदराक भी नहीं था कि इमरान खान इतनी जुर्रत के साथ, इतनी हिम्मत के साथ और इतनी इस्तकामत के साथ जेल काटेगा। और अब यह इतराफ किया है पीपल्स पार्टी की जानिब से। पीपल्स पार्टी की जानिब से कमर जमान कारा कहते हैं कि सच्ची बात यह है कि इमरान खान ने बहुत जुर्रत से जेल काटी है। हुकूमत का ख्याल था कि वो 2 हफ्ते जेल नहीं काट सकेंगे, मगर वो 2 साल से जेल काट रहे हैं और अपनी जगह से हिले भी नहीं है। उनके रवैये में जो सख्ती थी वो उनकी जुर्रत की इलामत है। तो ये इमरान खान ने जेल के अंदर बैठकर इनके सॉफ्टवेयर बाकायदा तौर पर अपडेट कर दिए हैं और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ। वरना पहले हम ये देखते थे कि अगर कोई जेल के अंदर जाता है तो या उसकी कमर के अंदर दर्द निकल आती थी, उसके प्लेटलेट्स को इशू हो जाता था, खुफिया दिल के दौरे पड़ते थे, किसी के दिमाग का साइज छोटा हो जाता था, बड़े मसले मसाइल होते थे। अदालतों के अंदर आते थे व्हील चेयर के ऊपर बैठ के, और जहां पर भी जाना वहां पर स्पेशल एक कुर्सी रखवाई जाती थी कि जी आम कुर्सी के ऊपर ये बंदा बैठ नहीं सकता, इसको बड़ी बीमारी है, लिहाजा स्पेशल कुर्सी के ऊपर इसको बैठाया जाए। लेकिन बाद में फिर देखा कि जैसे इक्तदार के अंदर आए तो हर चीज सेट हो गई। लेकिन
جب عمران خان جیل کے اندر گئے تو عمران خان کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا. وہ ڈیمانڈ کرتا رہا مجھے کتابیں دے دو, مجھے ایکسرسائز والی مشین دے دو, مجھے یہاں پر 14 کلو والے ڈمبل دے دو, یا وہ یہ کہتا رہا کہ میری بہنوں کو آنے دو, ملاقات کرنے دو مجھ سے, اور میرے بچوں کے ساتھ میری ملاقات کرو. اور اس کے علاوہ عمران خان کی کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی. اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کے اوپر پاکستانی قوم کا اعتماد پہلے سے بھی کہیں زیادہ بڑھ چکا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہر رمضان المبارک میں جب عمران خان جیل سے باہر ہوتے تھے, وہ پاکستان کے اندر سے اور پاکستان کے باہر سے پوری دنیا میں جو پاکستانی ہیں ان سے اپیل کرتے تھے شوکت خانم ہسپتال کی ڈونیشن کے لیے کہ آپ شوکت خانم کے لیے ڈونیٹ کریں. تو لوگ کروڑوں روپے اربوں روپے ڈونیٹ کرتے تھے. تو پچھلے 2 سال سے عمران خان جیل کے اندر ہے. اس ماہ رمضان المبارک میں جو پہلی ڈونیشن کال دی گئی ہے, اس پہلی ڈونیشن کال میں عوام نے 42 کروڑ روپیہ جمع کروایا ہے شوکت خانم کے فنڈز میں. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ شخص جس نے اس قوم کو 3 ہاسپٹل دیے, لاہور کے اندر, پشاور کے اندر اور کراچی والا آلموسٹ ریڈی ہے, وہ شخص اب اڈیالہ جیل کے اندر ہے اور اس کی آنکھ کا مسئلہ بنا ہے. اور نیچرلی نہیں بنا, ابھی تک اطلاعات یہی ہے کہ وہ بنایا گیا ہے. باقاعدہ طور پر کچھ ایسا عمران خان کے ساتھ ہوا ہے کہ ان کا بلڈ پریشر بڑھا ہے, اور بلڈ پریشر بڑھنے کی وجہ سے ان کی آنکھ کی جو وینز ہیں ان کے اندر ایک کلوٹ بنا ہے, جس کی وجہ سے ان کی آنکھ متاثر ہوئی ہے. یہ تو جب تک عمران خان کے باقاعدہ طور پر سارے کے سارے ٹیسٹ نہیں ہوتے, باقاعدہ طور پر ان کی رپورٹس نہیں آتی, اس وقت تک جو اصل سچائی ہے وہ سامنے نہیں آئے گی. دوسری طرف عمران خان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں سہیل خان افریدی, انہوں نے جو اعلان کیا کہ میں ایک امن فورس بناؤں گا عمران خان کی رہائی کے لیے, اس کو لے کر جو ٹینشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. باقاعدہ طور پر پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے ایسے صحافی موجود ہیں جو پیغام رسانی کرتے ہیں, جیسے مثال کے طور پر عزت مآب منیف فاروق صاحب, وہ کہتے ہیں جی رہائی فورس کے اوپر ٹھیک ٹھاک ریئیکشن آئے گا, ریاستی کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے. سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ آپ ملیشیا فورس بنا رہے ہیں, اور جو لوگ اس کے اندر شامل ہوں گے ان کے شناختی کارڈ بلاک ہو سکتے ہیں اور FIR بھی درج ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ باقاعدہ طور پر ڈرانے کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو اتنے چوچے تو خیر اگلے وہ بھی نہیں ہے کہ لوگوں کے نام یا لوگوں کے ID کارڈ یا لوگوں کے ایڈریس یہ چیزیں پبلک کریں گے. سب سے بڑا چیلنج ہی سہیل خان افریدی کے لیے یہ ہے کہ سہیل خان افریدی لوگوں کو جب آپس میں کنیکٹ کریں گے تو لوگوں کے نام, ان کے ID کارڈ, ان کی شناخت, اس کو کس طریقے سے سیگا راز کے اندر رکھا جائے کہ وہ کسی کو پتہ نہ چلے. یہ پتہ چل جائے کہ ہاں جی اتنے نمبر آف پیپل ہیں جن کو جب کال دی جائے گی تو جگہ کے اوپر وہ ہر صورت پہنچیں گے, یہی پہنچیں گے, ان کو روکا نہیں جا سکے گا. اور دوسری طرف ایک اور چیز آپ کو بتا دوں, سہیل خان افریدی کے حوالے سے یہ باتیں ہو رہی ہیں جی شاید سہیل خان افریدی کو وزیر اعلیٰ کی کرسی سے ہٹا دیا جائے گا. تو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, علی امین گنڈا پور کے حوالے سے جب باتیں ہونا شروع ہوئی تھی نا کہ علی امین گنڈا پور کو سیٹ سے ہٹا دیا جائے گا, تو اس وقت باقاعدہ طور پر لوگوں نے کہا تھا کہ اگر علی امین گنڈا پور کو ہٹایا گیا تو علی امین گنڈا پور کے بعد اس سے بھی زیادہ کڑکنا بندہ آئے گا, اس سے بھی زیادہ سخت آئے گا. یہی فارمولا سہیل خان افریدی کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے کہ اگر سہیل خان افریدی کو ہٹایا گیا تو پھر سہیل خان افریدی کی جگہ ان سے بھی زیادہ سخت بندہ آ سکتا ہے. اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا کہ جی علی امین گنڈا پور دوبارہ آ سکتے ہیں, یہ بہت مشکل کام ہے, بہت ہی مشکل کام ہے. اور علی امین گنڈا پور اور سہیل خان افریدی کے ہٹائے جانے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. سہیل خان افریدی کو ہٹائے گی یہ نظام, یہ سسٹم, یہ حکومت یا یہ اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں, اور علی امین گنڈا پور کو ہٹایا تھا خود عمران خان نے. تو سہیل خان افریدی کو اگر ہٹایا گیا تو وہ تو آزاد ہو جائے گا, اس کے ہاتھ جو دھاگوں سے بندھے ہوئے ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گے. اس کا پھر ایک ہی فوکس ہوگا کہ میں نے کس طریقے سے عوامی تحریک چلانی, میں نے کس طریقے سے لوگوں کو کنیکٹ کرنا ہے, اور میں نے کنیکٹ کر کے کس طریقے سے منظم انداز سے پورے ملک کے اندر احتجاج کرنا ہے. پھر سہیل خان افریدی کو روکنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گا. اور یہی منیف فاروق صاحب یہ بھی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ اور شہباز شریف دونوں عمران خان کے بیانیوں کو توڑنے کے اندر ناکام ہو چکے ہیں, اور عوام آج بھی وہی مانتی ہے, اسی کے اوپر یقین کرتی ہے جو اڈیالہ جیل سے عمران خان کہتے ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں جو محبت ہوتی ہے نا وہ زبردستی آپ کسی کے دل سے نہیں نکال سکتے. بات بالکل ٹھیک ہے, نہیں نکال سکتے آپ. تو ذرا ہمت کر کے آپ ایک کام کیوں نہیں کر لیتے کہ پاکستان کو آئین اور قانون کے مطابق چلانے کے مشورے دے دیں اوپر, کہ پاکستان کو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے, پاکستان کو پاکستان کی عوام کی جو مرضی اور منشا ہے اس کے مطابق چلایا جائے, تو یہ حالات اس ملک کے ٹھیک ہو سکتے ہیں. ٹائم پھر بھی لگے گا لیکن حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں. عریبہ خان نے کل جو انٹرویو دیا تھا انڈیپینڈنٹ اردو کو, انتہائی اہم انٹرویو تھا جس میں انہوں نے بہت سی چیزوں کو بے نقاب کیا تھا. شیر افضل خان مروت کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ باقاعدہ طور پر جھوٹ بول رہا ہے توشہ خانہ 2 کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی جس وقت ہاؤس ارسٹ تھی تو وہ توشہ خانہ 1 میں ہاؤس ارسٹ تھی, تو یہ توشہ خانہ 2 تو اس وقت کہیں تھا بھی نہیں, تو یہ شیر افضل خان مروت جھوٹ بول رہا ہے. مزید انہوں نے کہا کہ ان کو جو غصہ ہوتا ہے نا وہ عمران خان کے اوپر ہوتا ہے کہ عمران خان پارٹی سے کیوں نکال دیتا ہے یا عمران خان کسی عہدے سے کیوں ہٹا دیتا ہے. اصل غصہ ان کو عمران خان کے اوپر ہوتا ہے. اب عمران خان کو تو یہ کچھ کہہ نہیں سکتے, کہیں کہ تو تیا پاچا ہو جائے گا, تو پھر یہ آتے ہیں عمران خان کی فیملی کے اوپر. علیمہ خان نے یہ بھی کہا کہ یہ ٹاؤٹس ہوتے ہیں اور ان کا سروائیول نکلنے کے بعد صرف ایجنسیز کے سہارے پر ہوتا ہے, اور ایجنسیز ان کو ڈو مور کہنے کا کہتی ہیں اور یہ ڈو مور کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ ان کی کسی قسم کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں. پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے اور بھی بڑے بڑے دانشور ہیں. ایک دانشور ایسے ہیں جن کا اکثر میں اپنے ولاگ کے اندر حوالہ دیتا ہوتا ہوں, سہیل وڑائی صاحب, اور حوالہ صرف اس لیے دیتا ہوتا ہوں, مقصد حوالہ دینے کا یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ انٹلیکچوئل دماغ ہیں جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ قوم کی رہنمائی کرے, لیکن یہ قوم کو سکھاتے ہیں نہ بولنا نہیں ہے, ڈر کے رہنا ہے, جھک کے رہنا ہے,
اوپر نہیں کھڑے ہونا. اب سہیل وڈائی صاحب کیا کہتے ہیں کہ عمران خان فوراً حکومت اور مقتدرہ کو زیر کرنے کی بجائے خود زیر ہو جائیں تو ڈیل ہو سکتی ہے, یا حکومت کے لیے کوئی ناگزیر مجبوری بن جائے, اس پر اتنا اندرونی یا بیرونی دباؤ پڑ جائے کہ جھکنے کے علاوہ کوئی راستہ نہ رہے تو تب ڈیل ہو سکتی ہے. یعنی انہوں نے دو طریقے بتائے. پہلا یہ ہے کہ بھائی عمران خان جھک جائے, ڈیل کر لے, کمپرومائز کر لے تو ڈیل ہو سکتی ہے. اور دوسرا یہ کہ حکومت کے اوپر اتنا پریشر آ جائے اندر سے اور باہر سے کہ ان کے پاس جھکنے کے علاوہ کوئی راستہ نہ بچے تو پھر ڈیل ہو سکتی ہے. لیکن ان کی زبانوں سے کبھی یہ نہیں نکلے گا کہ ڈیل کی ضرورت نہیں ہے. بھائی نہ ماضی میں تھی, نہ آج ہے, اور نہ مستقبل کے اندر ہونی چاہیے. ضرورت ہے اس ملک کو ایک سیٹ آف رولز کے تحت چلانے کی, کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس کے اندر ہم نے لکھا ہوا ہے یہ ملک ایسے چلے گا, ایسے پارلیمنٹ بنے گی, ایسے یہ ہوگا, ایسے یہ. اس ملک کو صرف اس کے اکارڈنگلی چلائیں تو یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. لیکن نہیں, وہ نہیں کہیں گے, یہ کہیں گے وہ ڈیل کر لے, وہ جھک جائے, ایسا ہو جائے, ایسا ہو جائے تو ایسا ہو جائے گا, تو ایسا ہو جائے گا. یہ ہمارے جو انٹلیکچوئل بڑے بڑے ان کے مطلب کہ ان کی ذہن کی اختراعیں. آگے آ جائیں. یہ جو امریکہ کے اندر ہو رہا ہے سارا کچھ, بورڈ آف پیس کی میٹنگ ہوئی اور حال ہی میں امریکی سپریم کورٹ سے ایک بہت بڑا فیصلہ بھی آیا ٹیرف کے حوالے سے. انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو روک دیا ہے کہ یہ جو آپ ٹیرف کے اوپر پھرتیاں کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ آپ کو نہیں کرنی ہے. باقاعدہ طور پر امریکی سپریم کورٹ نے اس کے اوپر فیصلہ دے دیا. لیکن ٹرمپ صاحب پھر بھی اپنی ضد کے اوپر اڑے ہوئے ہیں کہ وہ جی کریں گے, اور انہوں نے کہا جی میں ایک اور حکم جاری کر رہا ہوں, اور اس حکم میں کہوں گا کہ 10% عالمی ٹیرف جو ہے وہ میں لگا دوں. تو دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے. نجم سیٹھی نے اپنے پروگرام کے اندر اس حوالے سے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا جی نہ تو ہمارے پاس پیسے ہیں ٹرمپ کو دینے کے لیے, اور نہ ہی ہم اپنی فوج بھیجنا چاہتے ہیں غزہ کے اندر. ہم تو درمیان میں کھڑے ہیں, نہ ادھر کے نہ ادھر کے. پھر بھی ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کی بڑی تعریف کر رہا ہے, تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. آخر ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے سے کیا کروانا چاہتا ہے. تو اینکر نے سوال کیا. انہوں نے کہا جی ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم نے امریکہ کو اپنی ریڈ لائن بتا دی ہے کہ کسی ایسی فورس کا حصہ نہیں بنیں گے جس کا مقصد حماس کو غیر مسلح کرنا ہو. تو نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ ہم کون ہیں, ہم کون ہوتے ہیں ریڈ لائن بتانے والے. انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے کوئی بھی اپنی ریڈ لائن کا لفظ استعمال نہیں کر سکتا. ہم اپنی مجبوریوں کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں, ہم اپنی مجبوریاں ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ ہماری مجبوری ہے کہ اگر ہم نے یہ کیا تو ہمارے ملک کے اندر یہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ اڑ جائیں تو پھر وہ بتائیں گے کہ ان کی ریڈ لائن کیا ہے. ہماری ریڈ لائن شیڈ لائن جو ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے, ہم صرف بڑھ کے مار سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ انہوں نے واضح طور پر بتا دیا. اس کے علاوہ حامد میر نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا. انہوں نے کہا جی سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایس ایف انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جو ہے اس کے زیر اہتمام 12,000 پولیس افسران بھرتی کیے جائیں گے. امریکہ کی کوشش ہے کہ اگر پاکستان اپنی فوج نہیں بھیجتا تو کم از کم کچھ پولیس افسران بھیجتے تاکہ اسٹیبلائزیشن فورس میں پاکستان کی حاضری ہو جائے کہ چلیں فوج نہیں تو کم از کم پولیس جو ہے وہ چلی جائے. تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا پاکستانی قوم اس کے اوپر بھی مانے گی کہ پاکستان کی پولیس وہاں پر جائے. اور الٹیمیٹلی جو ڈونلڈ ٹرمپ کا پلان ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے حماس کو غیر مسلح کرنا ہے. ابھی یہ ایک انٹرویو آیا ہے, امریکی صحافی ہیں ٹکر کارلسن اور امریکہ کے جو سفیر ہیں حکابی اسرائیل کے اندر, انہوں نے واضح طور پر کہا, انہوں نے کہا جی اسرائیل کا حق ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل بنائے, یہ ان کا حق ہے, آپ اندازہ لگائیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا جی ایران کے پاس جو ہے وہ نیوکلیر ہتھیار نہیں ہونے چاہیے. تو آگے سے جو انٹرویو کر رہے تھے کارلسن, انہوں نے کہا جی وہ تو پھر کسی کے پاس بھی نہیں ہونے چاہیے, نہ وہ اسرائیل کے پاس ہونے چاہیے, نہ وہ ایران کے پاس ہونے چاہیے, نہ وہ پاکستان کے پاس ہونے چاہیے, اور سعودی عرب کے پاس بھی وہ نہ ہو. انہوں نے کہا کہ وہ تو پھر کسی کے پاس بھی نہیں ہونے چاہیے. بہرحال انہوں نے یہ انتہائی سخت انٹرویو ان کا کیا جس میں وہ بالکل لاجواب نظر آئے. پنجاب حکومت نے جو 11 ارب روپے کا جہاز خریدا تھا ابھی تک اس کے اوپر کوئی کلیریفیکیشن نہیں دی جا سکی, اور ایک اور کٹا کھل گیا ہے اور پاکستان کے میڈیا کے اوپر یہ کٹا ڈسکس ہونا شروع ہو گیا. شہزیب خان زادہ نے اپنے شو کے اندر کہا ہے کہ پنجاب میں 8 ماہ کے اندر 670 مقابلوں میں 924 افراد مارے گئے. سی سی ڈی مقابلوں میں منظم پیٹرن نظر آیا جو بظاہر ہر ایک دانستہ پالیسی کے تحت مقابلوں کی ایف آئی آر پریس ریلیز میں ایک ہی جیسی زبان اور تفصیلات درج تھی. یہ ساری کی ساری انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ایک باقاعدہ طور پر ایچ آر سی پی کی رپورٹ کے اندر فائنڈنگز آ گئی. انہوں نے کہا کہ یہ سارا کچھ چل رہا ہے اور ایک نہ ایک دن جب یہ اکٹھا کھلے گا تو اس کا جواب بھی پھر دینا پڑے گا. ایک صحافی ہیں طاہر عمران میاں, انہوں نے وہ جو 11 ارب روپے کا جہاز خریدا اس کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا جی ہمارے ملک میں جو اس وقت چیزیں اویلیبل ہیں, آرمی چیف ہے وہ موو کرتے ہیں تو ان کے پاس اپنا جہاز ہے, ایئر فورس کے چیف کے پاس اپنا جہاز ہے, نیوی کے چیف کے پاس اپنا جہاز ہے, بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے پاس اپنا جہاز ہے, پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے پاس بھی اپنا جہاز ہے, واپٹا کے چیئرمین کے پاس بھی اپنا جہاز ہے, اور وزیر اعظم کے بھی 2 اپنے جہاز ہیں اور 4 ہیلی کاپٹر. تو پھر ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی ایک ایکسٹرا جہاز خریدنے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, اس چیز کا جواب دینا ہے. اسد طور نے اس حوالے سے ایک بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ مریم نواز کے پاس 10 ارب روپے کا جہاز خریدنے کے پیسے ہیں لیکن رمضان ریلیف پیکج میں سے عوام کو ریلیف دینا افورڈ نہیں کر سکتی. اس پیکج میں سے 6 ارب روپے کاٹ دیے گئے, 13,000 فیکس خاندانوں کو نہیں دیے گئے, اور راولپنڈی کے اندر 26 سے 27 رمضان بازار لگنے تھے جو صرف 6 لگائے گئے. یہ انہوں نے بات کی ہے. مزید انہوں نے ایک چیلنج کیا ہے انصار عباسی کو. انہوں نے کہا کہ انصار عباسی صاحب جو ہے وہ پنجاب حکومت کے جہاز کے اوپر سٹوری نہیں کریں گے
کیونکہ اس میں نون لیگ اور محترمہ مریم نواز صاحبہ ہیں. انہوں نے کہا کہ پھر یہ بڑے تحقیقاتی صحافی بنتے ہیں, ان کو چاہیے کہ یہ ذرا کریں, اس کے اوپر سٹوری کریں, بتائیں کہ جہاز کیسے آیا, کیسے ٹینڈر جاری ہوا, کون کون اس کے اندر انوالو ہے, اور کہاں سے یہ پیسے آئے, کہاں گئے, کیا معاملات ہیں, وہ یہ سٹوری کریں. میرا خیال ہے انصار باسی کو ضرور یہ سٹوری کرنی بھی چاہیے. ابھی تک اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کے عوام پائندہ باد.